जुमला तभी बनता है जब उसमें किसी चीज़ का नाम हो और यही नाम है इस्म। मगर कैसे? चलिए समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन इस पर। साथियों, आज मैं आप सबके बीच ग्रामर का उर्दू क़वाइद का एक सबक इस्म का बयान लेकर के आप सबके बीच हाज़िर हुआ हूँ। इस्म का बयान बहुत ही अहम होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के नज़रिए से, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस्म क्या है। इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताए। इस्म क्या है? इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम बताए, उसे इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, उसे इस्म कहा जाता है। माने के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। माने के एतबार से पूछा जाता है कि माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो इस्म की दो किस्में हैं माने के एतबार से। किसके एतबार से? माने के एतबार से। माने के एतबार से इस्म की दो किस्में कौन कौन सी हैं? पहला है इस्म ज़ात, इस्म सिफत है। अब हम यहाँ समझेंगे कि इस्म ज़ात किसे कहा जाता है। इस्म ज़ात किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। इस्म ज़ात किसे कहते हैं? किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं, ख़्वाह वो चीज़ जानदार हो या बेजान। याद रखिएगा, इस्म ज़ात का इतलाक़ जो होता है वो जानदार और बेजान दोनों पर होता है। ख़्वाह वो चीज़ जानदार हो या बेजान हो, मादी हो या गैर मादी हो, उन सबको इस्म ज़ात कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान, हैवान, पटना, इलाहाबाद, नुज़हत, अमीरी, गरीबी वगैरह वगैरह। तो इस्म ज़ात कहते हैं किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म ज़ात कहा जाता है, चाहे वो चीज़, चाहे वो शख्स, वो जगह जैसा भी हो, ख़्वाह वो चीज़ जानदार हो या बेजान हो, उसको इस्म ज़ात कहा जाता है। अगला है इस्म सिफ़त। इस्म सिफ़त कहते किसे हैं? जैसे मिसाल देखिए, सियाह, शौख़, पहाड़ी, शहरी, जंगली, ये सब मिसालें इस्म सिफ़त की हैं। ये सब किसकी मिसालें हैं? इसमें सिफ़त की। सिफ़त कहते हैं एडजेक्टिव को, सिफ़त को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। हम इसके माध्यम से भी सीखने की कोशिश करेंगे। सिफ़त को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसमें सिफ़त वो इस्म है जो किसी जगह या शख्स के मुतालिक बताए कि वो चीज़ कैसी है, उसे इस्म सिफ़त कहते हैं। जैसे सियाह, शौख़, पहाड़ी, शहरी, जंगली, देहाती, ये क्या है? इसमें सिफ़त है। इसमें सिफ़त के ज़रिए मालूम होता है कि चीज़ कैसी है। जैसे सियाह घोड़ा, सफ़ेद टोपी, पहाड़ी घोड़ा, तो इस तरीके से मिसालें दी जाती हैं इसमें सिफ़त की। ये जो मिसाल हैं सियाह, शौख़, पहाड़ी, शहरी, ये इसमें सिफ़त की मिसालें हैं। आप याद रखेंगे कि किसी चीज़ या किसी शख्स या किसी जगह के मुतालिक कोई लफ्ज़ ये बताए कि वो चीज़ कैसी है, तो उस लफ्ज़ को हम इसमें सिफ़त कहते हैं। जिसकी सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहा जाता है। जिसकी सिफ़त बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ़ कहते हैं। और जिस लफ्ज़ के ज़रिए उसकी तारीफ़ और उसकी सिफ़त बयान की जाए उसे इसमें सिफ़त कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो माने के एतबार से इस्म की दो किस्में थीं, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इश्तिक़ाक़ या बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। इश्तिक़ाक़ या बनावट, ये दोनों एतबार से पूछा जाता है कि इश्तिक़ाक़ या बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। इश्तिक़ाक़ कह लीजिए या फिर बनावट कह लीजिए, दोनों एतबार से पूछा जा सकता है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो इस्म की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है जामिद, दूसरी किस्म मज़दर, तीसरी मुश्तक़। तो जामिद, मज़दर, मुश्तक़, ये बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। अब हम देखते हैं कि जामिद कहते किसे हैं। जामिद वो इस्म है जो न किसी कलिमा से निकला हो और न उससे कोई कलिमा निकले। जामिद वो इस्म है जो न किसी कलिमा से निकला हो और न उससे कोई कलिमा निकले। जैसे मिसाल हम देखते हैं, पटना, दरिया, पहाड़, कलम वगैरह। ये जितने भी अल्फाज हैं, ये जितने भी जगह के नाम हैं या किसी चीज़ का नाम है, ये वो नाम हैं, जो ये वो लफ्ज़ हैं
جو نہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے بلکہ یہ خود بخود اپنا وجود رکھتا ہے، اسی لیے یہ نہ کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے، اسی لیے اس کو جامد کہتے ہیں۔ اگلا ہے مصدر۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم کا نام ہے مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء نکلتے ہوں۔ مصدر سے دوسرے افعال اور اسماء یعنی اسم نکلتے ہیں، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا۔ پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کی جمع مصادر۔ تو ان مصادر سے، ان مصدروں سے بہت سے الفاظ نکل سکتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھنا سے پڑھائی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشتق۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تیسری قسم کیا ہے؟ مشتق۔ مشتق کہتے کسے ہیں؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ یاد رکھیے گا کہ مشتق کس سے بنتا ہے؟ ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، تو پڑھنا تو مصدر تھا، پڑھنا کیا تھا؟ یہ مصدر تھا۔ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشتق ہے۔ لکھنا سے لکھنے والا، تو لکھنے والا کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مشتق، اور لکھنا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اشتقاق یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ نکلے۔ اسی طرح مصدر وہ ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء نکلتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ اسی طرح مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے۔ مشتق کس سے بنتا ہے؟ ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا، کھلاڑی، لکھنا سے لکھنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ابھی ہم نے جو پڑھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم جامد ہے۔ اب جامد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے اسم نکرہ۔ کیا نام ہے؟ اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن۔ اسی طرح دوسری قسم ہے جامد کی اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسم خاص۔ تو اسم معرفہ کو انگلش میں پروپر ناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسم معرفہ کو انگلش میں؟ پروپر ناؤن۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے۔ اسم نکرہ کیا ہے؟ وہ جامد اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے بلکہ اس کا اطلاق اپنی قسم میں ہر ایک پر یکساں ہو، یعنی ایک ہی قسم کے تمام افراد یا چیزیں سمجھی جائیں۔ جیسے مثال ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ قلم ہے، کتاب ہے، دریا ہے، شہر ہے، آدمی، جانور، وغیرہ۔ تو قلم سے مراد دنیا کا کوئی بھی قلم مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کتاب سے مراد دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ دریا سے مراد کوئی سا بھی دریا۔ شہر کوئی سا بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ آدمی سے مراد کوئی سا بھی آدمی، چاہے وہ بہار میں ہو، بنگال میں ہو، یو پی میں ہو، دلی میں ہو، بھارت میں ہو، کہیں بھی ہو تو وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قسم میں ہر ایک پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ جیسے ہم کتاب بولتے ہیں، کتاب بولتے ہی دنیا کی تمام کتابیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گیتا، بائبل، قرآن، تب پھر وہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف کتاب بولتے ہیں تو اسم نکرہ کے زمرے میں آتا ہے، اسم نکرہ کہلائے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ اسم جامد ہے۔ دیکھیے معرفہ بھی کیا ہے؟ اسم معرفہ بھی وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے۔ جس میں بھی خاص آدمی، چیز یا جگہ کا نام بتایا جائے وہ اسم معرفہ ہے۔ جیسے طارق، گنگا، دہلی، قرآن، پٹنہ۔ تو یہ سب جو نام ہیں یہ ایک اسپیسیفک نام ہے، ایک اسپیشل وشیش نام ہے جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اسم معرفہ کی تعریف ایک بار پھر سے دیکھیے کہ اسم معرفہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص آدمی یا چیز یا جگہ کو بتائے، وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے طارق کسی پارٹیکولر، کسی وشیش آدمی کا نام ہے، گنگا کسی وشیش ندی کا نام ہے، دہلی کسی وشیش شہر کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے اسم معرفہ
یعنی جامد کی دو قسموں کے بارے میں پڑھا، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اب اسم معرفہ کے جو اقسام ہیں ان کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ جانکاری حاصل کریں گے۔ پوچھا جاتا ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود، منادہ۔ یہ یاد رکھیے گا، اسم معرفہ کی 7 قسم: علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود، منادہ۔ معرفہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ علم۔ علم وہ اسم معرفہ ہے، علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص کے لیے مقرر کیا ہے، جیسے پٹنہ، احمد رضا، محمد خلیق۔ تو یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ علم کسی آدمی کا نام یا کسی جگہ کا نام ہو جس کو لوگوں نے یا ماں باپ نے رکھا ہو، اسے علم کہا جاتا ہے۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے وہ سب، میں، ہم سب، تیرا، تو، میرا، میں، اپنا، آپ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اچھا، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ضمیر کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ تو جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ جملوں میں بار بار اسم کو استعمال کرنے سے بچنے کے لیے ضمیر کو لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے ضمیر کو؟ اسم کو بار بار استعمال نہ کرنا پڑے، اس لیے ضمیر لایا جاتا ہے، تاکہ جملے کا حسن دوبالا ہو جائے، یعنی جملے کا جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی برقرار رہے۔ اسی لیے اسم کو بار بار نہیں لا کر کے اس کے بدلے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ جملے کی خوبصورتی بنی رہے۔ آگے ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، انہیں اسم اشارہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ سب، وہ سب، ان کو، ان کا، اس کو، اس کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، دیکھیے گا، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ کیا ہے؟ اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنے معنی نہ بتائے، یعنی انہیں ایک وصفی جملہ چاہیے تاکہ اپنا معنی ظاہر کر سکے، تبھی اسم موصول کا صحیح استعمال ہوتا ہے، جیسے جو شخص، جس جگہ وغیرہ۔ ان الفاظ کو جملہ صلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ صلہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ اسم موصول جس میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بچہ ہنس رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ تو جو بچہ ہنس رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو لگایا وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ جو بچہ ہنس رہا ہے میرا بیٹا ہے، تو جو اس میں جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ بچہ ہنس رہا ہے، اصل جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ بچہ ہنس رہا ہے۔ تو جو بچہ ہنس رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول کی مثال ہے۔ معرفہ کی پانچویں قسم مضاف ہے۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، احمد کا قلم۔ خدا کا بندہ، احمد کا قلم، یہ دونوں مضاف کی مثال ہیں۔ اب ہم اس میں یہ سمجھیں گے کہ اس میں مضاف کون سا ہے۔ اس میں بندہ اور قلم کا لگاؤ خدا اور احمد کی طرف ہے۔ دیکھیے گا، خدا اور احمد کی طرف، جیسے خدا کا بندہ، تو بندہ کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ بندہ کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے، تو بندہ ہو جائے گا مضاف، بندہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف۔ اسی طرح احمد کا قلم میں قلم کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ احمد کی طرف ہے، تو قلم بھی کیا ہے؟ مضاف ہے۔ جس کی طرف لگاؤ ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف لگاؤ ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو بندے کا لگاؤ خدا کی طرف ہے، اسی طرح قلم کا لگاؤ احمد کی طرف ہے، تو احمد اور خدا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ مضاف الیہ کی مثال ہے۔
معرفہ کی چھٹی قسم ہے معہود. معرفہ کی چھٹی قسم کیا ہے؟ معہود. معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز یا خاص جگہ کو بتائے. وہ کیا کہتا ہے؟ اسے معہود کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ معہود کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دوست آیا. دوست سے مراد یہاں ارشد انور ہے. کون ہے مراد؟ ارشد انور. جیسے آپ نے کسی ایسے شخص کو کہا کہ دوست آیا، جو آپ کے اس دوست کو جانتا ہو تو وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن جو بغل میں کھڑا ہے وہ تو نہیں سمجھ پائے گا کہ اس دوست سے مراد کون سا دوست ہے ان کا. تو ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں دوست آیا، اور انہوں نے سمجھ گیا کہ دوست سے مراد ارشد انور ہے. تو یہ معہود کی مثال ہے. اسم معرفہ کی آخری قسم منادا. ساتویں قسم کیا ہے؟ منادا. منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے. منادا وہ اسم معرفہ ہے جسے پکارا جائے. جیسے اے لڑکے او بچے. تو اے لڑکے او بچے، تو اس میں لڑکے اور بچے کیا ہے؟ یہ منادا ہے. لڑکے اور بچے کیا ہیں؟ منادا ہیں. اے جو ہے، اے یا او، یہ دونوں حرف ندا ہے. کیا ہے؟ حرف ندا. اے او کیا ہے؟ حرف ندا ہے. لیکن لڑکے اور بچے کیا ہے؟ منادا ہے. جیسے کہتے ہیں یا اللہ، یا خدا. تو یا اللہ میں یا، اور یا خدا میں یا، یہ دونوں یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اللہ اور خدا کیا ہے؟ یہ منادا ہے. اب علم کی قسموں کے بارے میں ہم لوگ معلومات حاصل کریں گے. علم کی کل 6 قسمیں ہیں. علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. پہلی قسم ہے اسمی، دوسری کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص. علم کی 6 قسموں کے بارے میں بہت کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، اور انہیں دیکھنا اچھی طریقے سے اور انہیں سمجھنا بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے. اسمی کسے کہتے ہیں؟ اسمی وہ علم ہے جس کو والدین نے، بزرگوں نے مقرر کیا ہے. اسمی کیا ہے؟ یعنی وہ نام جس کو والدین نے یا بزرگوں نے مقرر کیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم. جیسے پٹنہ، ذیشان احمد، ہمایوں وغیرہ، یہ کیا ہے؟ علم کی مثال ہے، یعنی اسمی ہے. یعنی کیا ہے؟ اسمی ہے. علم کی 6 قسمیں ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ اسمی. علم کی دوسری قسم کیا ہے؟ کنیت. کنیت وہ نام ہے جس سے پہلے لفظ ابو، ابن یا لگا ہو، اور اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے پکارا جائے. اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے پکارا جائے. جیسے ابو الحسن، ابن عباس. کیا ہے؟ ابن عباس. غفرانہ، ابن عباس، غفرانہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ کنیت کی مثال ہے. تو کنیت کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ سے پہلے کیا ہو؟ لفظ ابو، ابن یا لگا ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت. علم کی تیسری قسم لقب ہے. لقب وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خاص صفت ظاہر ہو. لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خاص صفت ظاہر ہو. جیسے بلبل ہند، شیر بہار، یہ کیا ہے؟ لقب کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ یہ لقب کی مثال ہے. علم کی چوتھی قسم خطاب ہے. خطاب وہ اسم ہے، خطاب وہ علم ہے یا وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کی بنا پر سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو. جو کسی خاص صفت کی بنا پر کس کی طرف سے دیا گیا ہو؟ سرکار کی طرف سے یا کسی کمیٹی کی جانب سے دیا گیا ہو، تو اسے خطاب کہتے ہیں. جیسے پدم بھوشن، بھارت رتن، امیر شریعت. تو یہ جو نام ہے پدم بھوشن، بھارت رتن، یہ کیا ہے؟ خطاب ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ خطاب. علم کی 5ویں قسم عرف. علم کی 5ویں قسم کیا ہے؟ عرف. عرف وہ نام ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے. عرف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا اصل نام کچھ ہوتا ہے لیکن پکارا انہیں کسی اور نام سے جاتا ہے. جیسے کلیم الدین. کلیم الدین کسی کا نام ہوتا ہے لیکن اسے کلو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کلو. اسی طرح انور حسین کسی کا نام ہوتا ہے، اس کو انو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انو. تو یہ عرف کی مثال ہے. عرف کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، اسے عرف کہا جاتا ہے. جیسے کلیم الدین کو کلو، انور حسین کو انو. تو یہ کیا ہے؟ کلو اور انو، یہ عرف ہے. علم کی آخری قسم، چھٹی قسم کیا ہے؟ تخلص. علم کی چھٹی قسم کیا ہے؟ تخلص. تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے عوض
اپنے شعروں میں لکھا کرتے ہیں، جیسے میر تقی میر، جیسے میر تقی میر میں یہ جو میر ہے، میر تقی میر میں میر ہے وہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسی طرح اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ سید محمد علی شاد، سید محمد علی شاد میں شاد کیا ہے؟ یہ بھی تخلص ہے۔ تو تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اصل نام بھی وہ ہو سکتا ہے یا ان کا کوئی دوسرا نام بھی ہو سکتا ہے جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں، تو اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ ساتھیو، اگر آپ اردو گرامر کو آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ یاد رکھیں، لفظوں کا اصل خوبصورتی ان کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے اور یہی نام ہے اسم۔ مزید ایسے سادہ اور مفید ویڈیو کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اردو آسان ہے، بس سمجھنے کا ڈھنگ چاہیے۔ ملتے ہیں آگے۔ اللہ حافظ۔